हमने इससे कबल किसकी वजाहत पढ़ ली? मदरसतुल फुक़हा और मदरसतुल मुतकल्लिमीन की, कि मदरसतुल फुक़हा में सबसे पहले कौन सी किताब है? ये रोज़ाना हम तकरार करेंगे ताकि आपके ज़हनों में रासिख़ हो जाए। इमाम जस्सास की अल-फुसूल। उरूज किस पे हुआ? मनारुल अनवार, किन की? इमाम अबिल बरकात अन-नसफ़ी। फिर हमने पढ़ा मदरसतुल मुतकल्लिमीन की सबसे पहले कौन सी किताब है? इमाम शाफ़िई की अर-रिसाला, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह। उरूज किस पे हुआ? अल-मुस्तस्फ़ा पे। जो बाद में आए जैसे इमाम मदरसा राजी हुआ, मदरसा आमुदी हुआ, तो इन सब का मदार किस पे है? अल-मुस्तस्फ़ा पे। क्लियर? और कुल्लियतन उसूल फ़िक़्ह का उरूज किस पे हुआ? अल-बहरुल मुहीत पे, अल-बहरुल मुहीत, इमाम ज़रकशी अश-शाफ़िई। सिर्फ इस किताब को आप खोल के देखें, आपका खुद भी दिल करेगा पढ़ने को। अब हमने क्या पढ़ना है? तरीक़तुल जम्ई बैनल फ़ुक़हा वल, यानी वो कौन सी कुतुब हैं कि जिन्होंने फुक़हा के मनहज को भी जमा किया। और अब कोई अगर पूछे कि फुक़हा और मुतकल्लिमीन के मनहज से क्या मुराद है, तो इसकी वजाहत हम पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं और इससे माक़बल जो हिस्सा है उसमें भी इसको कर चुके हैं। अब इसके ऊपर पहली किताब कौन सी है? बदीउन निज़ाम, बदीउन निज़ाम अल जामि बैनल बज़दवी वल इहकाम। किन की है? इब्नुस साअती अश-शाफ़िई, अल मुतवफ़ा 694 हिजरी। क्लियर रहेगा अब आपको? 694 हिजरी। इसमें नाम से ही वाज़ेह है किस किस किताब को जमा किया? इमाम बज़दवी की और इमाम आमुदी की। शाफ़िई हैं तो तभी तौर पे किसके उसूल की वजाहत करेंगे? शाफ़ियों की, यानी उनके तरजीहात पे दलाइल जिक्र करेंगे। इसके बाद कौन है? इसके बाद अब आपने सुना होगा, सब पसंद भी करते हैं माशाल्लाह। कौन है? सदरुश शरिया, क्योंकि पढ़ाई जाती है, मुकर्रर है सिलेबस में, अज़हर शरीफ में। सदरुश शरिया रहमहुल्लाह ने कौन सी किताब लिखी? तनक़ीहुल उसूल, तनक़ीहुल, इसको अत-तनक़ीह भी बोल देते हैं। आपको मालूम है कि अत-तनक़ीह क्यों बोलते हैं? कायदा याद रखें। किताब का नाम क्या है? ये दूसरे नंबर पे किताब, हाँ, तनक़ीहुल उसूल। किन की है? ये जो है ना, आप इस बहस को जो पढ़ सकते हैं, ये सफ़ा जो है इसमें आप चेक कर लें कि ये इसमें मैंने पैराग्राफ में नहीं लिखा, मुस्तकिल लिखा हुआ है इसको। ये सफ़ा 11 पे है, तनक़ीहुल उसूल। तनक़ीहुल उसूल किन की? लिसद्रिश शरिया। सदरुश शरिया का नाम क्या है? खुदा खुफी करें उबैदुल्लाह इब्ने मसऊद अल हनफी। अब्दुल्ला नहीं, उबैदुल्लाह। इब्ने मसऊद अल हनफी। इसमें इन्होंने क्या किया है? 3 किताबों को जमा किया है। इनका मुतवफ़ा है तकरीबन 714 हिजरी, या आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। इसमें कितनी किताबों को जमा किया है? 3 को। नंबर 1 मुख्तसर इब्नुल हाजिब, मुख्तसर। नंबर 2 इमाम राजी की अल महसूल, इमाम राजी की अल महसूल।
نمبر 3 اصول البزدوی، یعنی 3 کتابیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ کتاب بہت مختصر تھی، انہوں نے خود شرح کی، تو شرح کا نام کیا رکھا؟ التوضیح لمتن التنقیح۔ کلیئر؟ اس کتاب کو بعض اوقات کیا بولتے ہیں؟ التنقیح، التنقیح۔ تو اصول کہاں گیا؟ یہ قاعدہ ہے، الف لام بعض اوقات مضاف الیہ کے عوض آتا ہے۔ یہ التنقیح کے اینڈ میں ہا ہے، ادھر عین ہے، نہیں ہاں ہے، ہاں ہے دونوں۔ تو التنقیح، جب آپ التنقیح بولا ہے، جب بھی کوئی معرف آئے پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی مضاف الیہ تو نہیں ہے محذوف، کیونکہ الف لام بعض اوقات مضاف الیہ کو محذوف کر کے کیا بنا دیا جاتا ہے؟ معرف بنا دیا جاتا ہے۔ بیان ان کے بعد کون آئے؟ جمع الجوامع۔ جمع کن کی کتاب ہے؟ ابھی ہم نے کہا امام تاج الدین السبکی، متوفی 771 ہجری۔ کلیئر؟ اب جمع الجوامع میں کتنی کتابیں جمع ہیں؟ 100 سے زائد، خود مصنف نے اشارہ کیا۔ آپ وہ عربی والا سمجھ رہے ہیں، یہ انگلش والا ہے۔ صحیح لگتا ہے انگلش بھول گئے ہیں قمر بھائی، عربی پڑھ پڑھ کے ماشاءاللہ عربی میں متمکن ہے قمر بھائی۔ جمع الجوامع کے بعد کون سی کتاب ہے لاسٹ جو ہم نے کہا جس پہ عروج ہوا؟ مسلم الثبوت۔ کس کی کتاب ہے؟ محب اللہ ابن عبد الشکور الہندی، متوفی کب ہے؟ 1119 ہجری۔ یہ مشہور ہے، ادھر معروف ہے، پڑھائی جاتی ہے، مسلم الثبوت۔ ملا محب اللہ بہاری، ہاں البہاری رحمہ اللہ، بارک اللہ فیک شیخ انور۔ محب اللہ اس کے اوپر شرح کیا ہے؟ فواتح الرحموت۔ نام یار بعض اوقات وہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ مسلم الثبوت۔ یہ مسلم الثبوت نہیں، مسلم الثبوت۔ مسلم مطلب ثابت شدہ چیز۔ مسلم الثبوت۔ کلیئر؟ فواتح الرحموت کے کیا بول ہوتے ہیں؟ فواتح الرحموت، ربوت، فواتح الرحموت۔ صحیح؟ ہا کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ فتح۔ اور بعض اوقات کیا ہے؟ مسلم کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم الثبوت۔ چلیں جی، اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کس کا خلاصہ ہے؟ جیسے یہ تنقیح الفصول ہے، بدیع النظام ہے، یہ اسی طرح جیسے جمع الجوامع ہے کہ مختلف کتابوں کا خلاصہ ہے اس میں۔ اب آپ جا کے دیکھیں گے کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ فقہا کی کتابیں کھولتے ہیں تو ڈائریکٹ بحث سے شروع ہو جاتی ہیں، یا امر کی بحث شروع ہوگی، یا عام کی بحث سے شروع کرتے ہیں، یا خاص کی بحث سے شروع کرتے ہیں۔ متکلمین کی دیکھیں گے آپ جا کے تو شروع میں مقدمات منطقیہ ہوتے ہیں، حد کی تعریف، شروط، کتاب کی تعریف، یہ سارا کچھ، اکتسابی کیا ہوتا ہے، علم حادث کیا ہوتا ہے، علم قدیم کیا ہوتا ہے، علم حصولی، حضوری، یہ ساری اس میں بحثیں آتی ہیں۔ اب جب جا کے آپ ان کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں مقدمات منطقیہ ہوں گی، آگے پھر فقہی مباحثیں آئیں گی، لیکن اندر دونوں کی آراء ذکر کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، تنقیح جو توضیح ہے اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے بعض مسائل میں کہا ہے کہ یہ تحقیق میں نے کی ہے، امام بزدوی کے ہاں نہیں تھی، اور امام بزدوی کا رد بھی کیا بعض مسائل میں۔ یہ ہیں علماء، اندھی تقلید نہیں، اور نہ ہی سوء ادب ہے کہ آپ رد کر رہے ہو تو یہ سمجھو کیا جب صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں امام بزدوی کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں تو کیا آپ کو یہ کہے گا کہ انہوں نے توہین کر دی، گستاخی کر دی، صدر الشریعہ بڑے عالم آگے تھے؟ نہیں، احترام مع الدلیل، اختلاف مع الدلیل مع الاحترام والتقدیر۔ تو لہٰذا علم الدلال آپ جا کے پڑھیں، عبارت النص، اشارت النص میں آپ نے ایک مسئلے کی طرف وضاحت کی ہے کہ یہ میں نے تحقیق کیا ہے،
یعنی دقیق بحث. آخری سوال ہے مقدمے کا, اس کو یہ جو آپ نے بتائی تنقیح اصل متن تھا, اس کی شرح انہوں نے خود کی تلویح کے نام توضیح کے نام سے. اس کے اوپر جو حاشیہ ہے التلویح وہ ہے شیخ سعد الدین تفتازانی. ہماری زبان سے شیخ کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اکثر اپنے مشائخ کو ازہر شریف میں شیخ سعد کہتے ہوئے سنا ہے, فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ اگر دکتور سالم ابو عاصی اور دیگر کے لیکچر سنیں جو عقائد پہ ہیں, ان کے متول پہ ہیں اور بلاغہ پہ, تو وہ اکثر بولتے ہیں شیخ سعد رحمہ اللہ. علامہ سعد الدین تفتازانی نے حاشیہ لکھا توضیح پہ, جس کا نام کیا التلویح. یعنی اصل متن لکھے تنقیح, اصل تنقیح, پھر توضیح, پھر توضیح. اس پہ لکھا حاشیہ یعنی تلویح. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے, صاحب شرح العقائد. پوری کتاب کا نام پوری کتاب کا نام کیسے بولا جائے گا؟ التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح. اللہم افتح علیک, ماشاء اللہ شیخ سعد. اچھا, یہ تنقیح لکھی امام صدر شریعہ نے. کتاب کا پورا نام کیا ہو گیا؟ التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح. یعنی الٹا پورے, یعنی پہلا متن جیسے پہلے حاشیہ نہیں, سب سے پہلے آخری کتاب لینی ہوتی ہے. وہی تو الٹا ہے. ہاں الٹا. اچھا, یہ اب کتاب متن اور شرح یہ صدر شریعہ نے کی ہے. ہاں صدر الشریعہ. تلویح امام صدر الشریعہ کا نام یاد رہے گا, عبید اللہ بن مسعود الحنفی رحمہ اللہ. رکن ہے مذہب حنفی کے, صحیح رکن. آخری سوال کا جواب. آخری سوال مکمل کرتے ہیں اس کو, جو مبادی عشر ہم پڑھ رہے ہیں. اب آپ کو اصول فقہ کی تاریخ کا پورا خلاصہ ذہن میں ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ کو کسی کا بھی نام لیا جائے امام غزالی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام غزالی کی کتاب کس سے مقتبس ہے. اب ہمارا معروف سوال کہ فقہ میں اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں, اصول میں 2 کیوں؟ فقہا اور متکلمین. اس کی وضاحت میں نے کی ہے, آپ صرف سمجھیں. سوال یہ ہے کہ اصول میں 2 مذہب, فقہ میں 4 کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ بدیہی چیز ہے کہ اگر اصول میں 2 ہیں تو فقہ میں بھی 2 ہونے چاہیے. 4 کیوں؟ اب آپ کو فائدہ دے گا وہ جو ہم نے تقسیم کی تھی. ہم نے تقسیم, یہ اعتراض اس وقت ہو سکتا تھا جب ہم نے مطلقاً تقسیم کی ہوتی. یہیں سے ڈاؤٹ ہوا ہے. جب کتب معاصرین لکھی جاتی ہیں, کتب موضوعیہ سے مراد ہم ازہر شریف میں یا عرب کے یہاں موضوعیہ ان کتب کو کہتے ہیں جو معاصر انداز پہ لکھی گئی ہوں, آسان اسلوب کے ساتھ, ان کو موضوعیہ بولتے ہیں. جیسے آپ ازہر شریف میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک کتاب کا نام کیا ہوتا ہے؟ اصول فقہ نصی. معاصر سے مراد آپ کے ہمارا زمانہ, ہاں زمانہ قریب. اور یہ اصول فقہ نصی سے کیا مراد ہے؟ قدیم کتاب. جیسے اصول فقہ نصی میں کیا پڑھایا جاتا ہے آپ کو؟ التوضیح لمتن التنقیح. اصول فقہ موضوعی سے کیا مراد ہوتا ہے یہاں پہ؟ عام کسی یعنی موجودہ دکتور کی عام اسلوب میں لکھی گئی کتاب جس میں آپ کو آسان فہم کر کے اصول فقہ سمجھایا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اصول فقہ موضوعی, اصول فقہ نصی. اب آپ نے جب تقسیم کیا تو آپ نے کیا کہا؟ مدارس اصولیہ کی تقسیم ہے 2 اعتبار سے. پہلا اعتبار کیا ہے؟ من حیث منہج الورود والاستخراج. یہ جو 2 تقسیمیں ہیں فقہا اور متکلمین کی, یہ کس اعتبار سے ہیں؟ من حیث منہج الورود, یعنی کتاب کیسے لکھتے ہیں, اصول کو کیسے نکالا ہے. لیکن من حیث الاحکام نہیں ہے, یعنی اس اصول پہ عمل کیسے کیا, اس اعتبار سے تقسیم تو اصول پہ عمل کیسے کیا, اس اصول کی دلالت قطعی ہے, ظنی ہے, کیا چیز ہے, تو اس اعتبار سے دونوں کا اتفاق نہیں ہے. تو لہٰذا جو فقہ میں 4 مذاہب ہیں کس اعتبار سے ہیں؟ پہلا دلالت کے اعتبار سے ہیں. کس اعتبار سے؟ اور دوسرا مصادر کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ مثلا احناف کے ہاں مصادر فقہ اور ہیں اور
शाफे के यहाँ मसादर फिक, यानी जो आप पढ़ते हो मसादर मुख्तलफ फी, ये जो मसादर मुख्तलफ फी है इस वजह से फिक में ज्यादा मज़ाहिब हुए और उसूल में भी वो जिक्र होते हैं। तो अब ये बात क्लियर। इसका जवाब वो दो तरीकों से देते हैं, तीन जवाब देते हैं। राजे जवाब क्या है कि ये जो हमने मदारिस उसूलिया में दो की हैं ये किस एतबार से तकसीम है? तीन जवाब हैं। मिन हैसु किताबतिल उसूल, यानी मिन हैसुल मनहज को हम आसान लफ्ज में कर देते हैं किताबतिल उसूल। ये इस सवाल के जुज़ है। हाँ, जवाब है ये जवाब है, तीन जवाब दिए जाते हैं। मिन हैसु अल अगलबिया, सही, या मिन हैसुल इत्तिफाक, मिन हैसुल इत्तिफाक, मिन हैसु अल हाकिम वल महकूम अलैह। हाकिम महकूम अलैह फिक वाला हाकिम महकूम अलैह नहीं, उसूल फिक वाला, कि फरा हाकिम है या उसूल हाकिम। अब समझिएगा हमारे नजदीक राजे जवाब क्या है कि उसूल हाकिम है। नहीं, इसका कि उसूल फिक में दो क्यों और फिक में चार क्यों? ये बात क्लियर करें। यहां से जुल्म हुआ हनाफ पे कि हनाफ को ये कहते हैं कि हनाफ पता नहीं एक तरफ होते हैं, जुमहूर एक तरफ होते हैं। अभी आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, इन दो से मुराद शाफी और हनफी नहीं, फुक़हा और असल में आप पहले लेक्चर में नहीं थे, उसमें हमने वजाहत की है देख लीजिए कि शाफी और हनफी की निस्बत कैसे है। क्योंकि जब आप वो पिछला सवाल कर रहे हैं तो हमें फिर पीछे शरह करके और ज्यादा टाइम लग रहा है। मिन हैसु किताबतिल उसूल, हमने क्या कहा कि ये जो तकसीम है, यानी ये किताब फिक है, ये देखें उसूल शाशी है, ये उसूल सरक्सी, ये पढ़ी है उसूल सरक्सी। हम क्या कह रहे हैं, ये तकसीम है कि ये उसूल फिक कैसे लिखे हैं, यानी मनहज किताबत क्या लिखने का, ठीक है। इस एतबार से तकसीम है। और दूसरा किस एतबार से कि ये जो उसूल है बयान हुक्मिल अम्री व नही फी अद्दादिहिमा, ये उसूल कहां से अखज़ किया है? फरा से या दलाइल अक़लिया नजरिया से, इस एतबार से ये तकसीम है, लेकिन अमल के एतबार से तकसीम नहीं है। तो लिहाजा राजे जवाब क्या है कि जब सिर्फ किताबतुल उसूल या इस्तिखराज के एतबार से तकसीम है तो ये अमल में मुअस्सर नहीं है कि अमल भी एक हो, अमल भी एक हो। लिहाजा अमल मुख्तलिफ हो सकता है। हमने कहा आम को मुस्तंबत किया किससे? दलील नजरी अकली से। फुकाहा ने किससे अख्ज़ किया? फुरूए फिक़हिया से। लेकिन क्या अमल में भी दोनों एक जैसे हैं? मुतकल्लिमीन सब एक तरफ और हनाफ एक तरफ और नहीं, अमल में इख्तिलाफ है। बास के यहाँ दलाला कतईया और बास के यहाँ ज़न्नी है। सिर्फ क्या है कि तकसीम जो दो बनी है कि किताबें लिखी कैसे हैं, उसूल को निकाला कैसे है, इस एतबार से। क्या उस उसूल की हुज्जियत कतई है, ज़न्नी है, अमल कैसे है, इस एतबार से ये तकसीम नहीं है। ये पहला जवाब है और यही राजे है, क्योंकि इसमें और फिर तकसीम में तारुज़ नहीं होता। दूसरा जवाब क्या देते हैं जो आपको कुतुब में मिलेगा, वो कहते हैं कि ये तकसीम इस एतबार से दो हैं कि अगलबी मसाइल में जुमहूर एक तरफ होते हैं और हनाफ एक तरफ होते हैं। इसलिए ये जो तकसीम है ना दो, ये अगलबी एतबार से है, कुल्ली एतबार से नहीं है। ये जो चार की तकसीम है फिक में, ये किस एतबार से है? कुल्ली एतबार से है। वो कहते हैं कि अगलबी मसाइल में गैर अहनाफ मुत्तफिक थे, अहनाफ एक तरफ थे, इसलिए हमने क्या कर दिया है? दो तकसीमें रखी हैं। ये अगलबी हैं। मतलब क्या हो गया? कुल्ली नहीं है। मतलब क्या है कि दो की जगह तीन मजहब भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं एक उसूल में। ये मान है। हमने कहा हम नहीं मानते। आपने ये कहां से निकाल लिया कि अगलबी मसाइल में जुमहूर मुत्तफिक है और हनाफ एक कोने में है? यही हुआ, किताबों में आप यही पढ़ेंगे और हम आपका भी ज़हन यही है कि जुमहूर अक्सर मसाइल में एक तरफ है और हनाफ
ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے مسائل میں جمہور احناف کے ساتھ ہیں، اور ان تینوں میں سے شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ میں سے تینوں میں سے کوئی ایک طرف ہے، باقی احناف کے ساتھ۔ اس کے اوپر اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہو، بہترین کتاب جو ہے الخلاف الاصولی بین الحنفیت والجمہور، اس بندے نے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، جب آپ کتاب لکھیں گے تو یہی کتاب آئے گی۔ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اس نے رد کیا اس دعوے کا کہ ہمارے یہاں عرف عام میں معروف اور ہے، کتابوں میں تحقیق کے دوران اور نکلتا ہے، لہٰذا یہ تقسیم من حیث الاتفاق اغلبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اغلبی مسائل میں نسبی ہے۔ بعض اوقات ایک مسئلے میں احناف جمہور کے ساتھ ہیں، وہ جمہور میں سے کوئی ایک منفرد ہے، بعض اوقات احناف منفرد ہیں، جمہور ایک طرف ہیں، تو یہ نسبی ہے، اغلبی نہیں ہے۔ تیسرا جواب کیا دیتے ہیں؟ نسبی کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسائل میں یا مسئلے کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں۔ اغلبی کا مطلب کیا ہے کہ اغلب مسائل میں ہی ایسا ہو، سارے مسائل میں، اغلب مسائل میں، یعنی زیادہ مسائل میں ایسا، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ کلیئر ہے؟ بعض مسائل میں، بعض مسائل میں۔ سبھی مسائل میں۔ اس کے اوپر کون سی کتاب آپ نے پڑھنی؟ الخلاف الاصولی بین الحنفیت والجمہور۔ تیسرا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ تیسرا ظلم ہے احناف کے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی یہ جو تقسیم بنائی گئی ہے، احناف کو ایک طرف رکھا ہے اور مذاہب ثلاثہ کو ایک طرف۔ یہ اس لیے ہے کہ مذاہب ثلاثہ کے ہاں کیا ہے؟ حاکم اصول ہے، اور حنفیہ کے ہاں حاکم کون ہے؟ فرع ہے۔ اس اعتبار سے تقسیم ہے، ہم کہتے نہیں مانتے۔ فرا سے ہم قرآن و حدیث لاتے ہیں، فرع یعنی فرع فقہی، ہاں فرع فقہی۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ بہت سے احناف نے نص وارد کی ہے۔ کیا کی ہے؟ نص وارد کی ہے کہ ہمارے یہاں حاکم کون ہے؟ اصول ہی ہے، فرع شیخین ہے نا۔ یہ امام سرخسی، سب سے معروف کتاب کیا ہے؟ المبسوط۔ شرح جو مبسوط میں کی، اس کے بعد آپ نے یہ اصول کی کتاب لکھی مبسوط، جس کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے عقود رسم المفتی میں لکھا ہے، اور حاشیہ ابن عابدین کی طرف بھی اشارہ کیا اس میں بھی، کہ جس مسئلے میں امام سرخسی سے اختلاف ہو جائے تو اعتماد امام سرخسی پہ ہوگا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ 2 لائنوں کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو عین الیقین ہو جائے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 10، صفحہ نمبر 10، اصول سرخسی، مجلد اول، طبع کیا دار الکتب العلمیہ، اور مقدمہ کن کا ہے؟ ابو الوفا الافغانی کا، اور طبع کا سال کون سا ہے؟ 2005، یعنی 1426 ہجری۔ اب دیکھیے گا امام سرخسی کیا کہتے ہیں اور اس دعوے کا رد کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک بدیہی چیز ہی یہ ہے کہ اصول آپ کے جو ہیں وہ حاکم ہوں، فرع نہیں، تاکہ آپ کسی کی فرع میں خلل کو بیان کر سکیں گے۔ حضرت آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اصول یہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَمَّا انتہى الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ رَأَيْتُ مِنَ الصَّوَابِ، یعنی جب میں نے مقصود ختم ہو گیا، یعنی شرح کر لی، تو میں نے دیکھا کہ صحیح یہ ہے ان ابین للمقتبسین اصول ما بنیت علیہا شرح الکتب، کہ میں نے یہ صحیح سمجھا کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے، مبسوط کو، ضروری ہے کہ ان کے لیے میں کوئی اصول وضع کر دوں جس کے اوپر وہ مبسوط کو پرکھ سکیں۔ اب سنیے آگے، بڑی اہم بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنی چاہیے، خاص کر ان کو جو تقلید میں زیادہ شدت کرتے ہیں، یعنی نظریہ مقاصد افتاء کے اصول کو بھی زیادہ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لِيَكُونَ الْوُقُوفُ عَلَى الْأُصُولِ مُعَيَّنًا لَهُمْ عَلَى فَهْمِ مَا هُوَ الْحَقِيقَ فِي الْفُرُوعِ، تاکہ جب وہ اصول کو جان لیں گے تو فرع کو بھی پرکھ سکتے ہیں کہ یہ کس اصول پہ ہے۔ اب دیکھیں بہت پیاری آگے بات کی، یہ جملہ سننے والا کیوں میں اصول فقہ وضع کر رہا ہوں؟ وَمُرْشِدًا لَهُمْ إِلَى مَا وَقَعَ الْإِخْلَالُ بِهِ فِي بَيَانِ الْفُرُوعِ۔
اللہ تعالیٰ امام سرخسی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے یہ جملہ بول کے ایک علمی راہ کو ہموار کیا. فرمایا میں نے اصول اس لیے وضع کیے کہ تاکہ ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ مبسوط کے اندر کس فرع میں مجھ سے خطا ہوئی، خلل واقع ہوا. اب آپ بتائیں حاکم اصول ہے یا فرع؟ اصول. لہٰذا یہ ظلم ہے حناف پہ کہ حناف کہتے ہیں یہ اصول ہمارے یہاں حاکم نہیں ہے، فرع حاکم ہے. یہ پھر کبھی بحث کریں گے اصول کرخی کی جو عبارت ہے اس سے. تو لہٰذا تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ من حیث کتابہ. اور اختلاف کس اعتبار سے ہے؟ یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اختلاف من حیث المصادر ہے، جو مصادر مختلف ہے اس اعتبار سے ہے. یہ مبادی عشرہ میں سے کون سا تھا؟ الوادع. اب الوادع کے بعد کیا ہے؟ اسم کیا ہے اصول فقہ کا؟ اصول فقہ. استمداد کیا ہے؟ یعنی کس سے لیا گیا ہے یہ علم؟ تین چیزیں ذکر ہوتی ہیں. استمداد مطلب کس سے لیا گیا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ علم اللغہ، بالکل لغہ سے. کام کی تعریف کرنی ہے لغوی طور پہ کیا ہے؟ لغہ میں عموم شمولی ہے کیا ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ علم الکلام. تیسرا کیا؟ علم الفقہ. ایک مغالطہ دور کریں کہ علم الکلام یہاں پہ کیا مراد ہے؟ وہ مراد نہیں ہے مباحث علم الکلام، نہیں. علم الکلام سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہوں، آپ کو آخری نبی مانتے ہوں، ایمان بالآخر. یہ جو آپ نے ایمان مجمل مفصل کی وضاحت پڑھی وہ علم الکلام یہاں پہ مراد ہے. مصطلح جو ہے علم الکلام وہ مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں کہ جب تک آپ نے ایمان ہی نہیں لائے، النطق بالشہادتین ہی نہیں کیا تو اصول فقہ کا فائدہ. تو ہر علم سے پہلے آپ کو علم الکلام یعنی اس ہم علم الکلام سے وہ علم کلام سمجھتے نہیں نہیں، یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مستمد میں علم الکلام لکھا ہوتا تو وہ علم الکلام ہے. نہیں، تو یہ ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کتب اصول میں متقدمین کے ہیں جب آپ دیکھیں گے. سے مراد یہ ہے. ہاں علم الکلام سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ خود اصولیین نے نص وارد کی ہے کہ جو مسئلہ علم کلام سے متعلق رکھتا ہے اس کو نکال دیں اصول فقہ سے. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد کیا حکم الشارع، کہ حکم کیا؟ فرض کفائی ہے کہ کم از کم کچھ لوگوں کو جاننا چاہیے. مسائل کیا ہیں؟ مسائل ہم نے کہا مباحث الکتاب پڑھی جائے گی، عام خاص مطلق. سنت کی بحثیں ہیں، قیاس کی بحثیں ہیں، اجماع کی ہیں، اجتہاد کی شروط ہیں. یہ مبادی عشرہ تھے اصول فقہ کی. انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ مصادر مذاہب فقہیہ میں ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ 4 پہ منحصر رکھیں جو 4 مذاہب ہیں، تاکہ جو مبتدئین ہیں، سننے والے ہیں، جو بگنرز ہیں، ان کے لیے آسانی ہو. اور اس کے بعد جو ہے طرق الدلالہ، علم الدلالہ کی تقسیم منطقی طور پہ کریں گے کہ احناف کیا کرتے ہیں، جمہور کیا کرتے ہیں. اس کے بعد سنت کی مباحث ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ قیاس ہے. اس کے بعد اجماع ہے. اس کے بعد اجتہاد کی شروط. یہ مباحث اصول فقہ ہوگا جو آگے ہم بالترتیب پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو نفع بخش بنائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہمارے جو مشائخ ہیں جن سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، اور بالخصوص مشائخ ازہر شریف کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علوم سے پوری دنیا کو مستفید فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور ازہر شریف کی اللہ رب العزت سلامتی عطا فرمائے اور اس کو دوام عطا فرمائے. اور شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر محمد احمد الطیب حافظہ اللہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. وہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ما علینا الا البلاغ.